रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टेलीविज़न की ईद उल अज़हा स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे कहते हैं नदीमुर रहमान और आप यकीनन मुझे जानते हैं पैगाम सेहत के प्रोग्राम के हवाले से। और आज सबको बहुत 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 ईद मुबारक। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और मुसलमान हर साल दो त्यौहार ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद हमें जो खुशी का मौका दिया गया वो ईद उल फ़ितर की शक्ल में दिया गया और दूसरा मौका हमें ईद उल अज़हा की शक्ल में दिया गया। और ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार कुर्बानी के सिला में हमें अता किया गया है। और ये दिन हमें बताता है कि हमें न सिर्फ जानवर कुर्बान करना है बल्कि अपना तकब्बुर, अपनी अना और अपनी मैं को भी कुर्बान करना है। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है जहाँ पर हमें कुर्बानी का दर्स मिलता है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की नेमतें हमें मुयस्सर आती हैं। आज के दिन हम वाफ़र मिक़दार में गोश्त का एहतमाम करते हैं, इसकी डिशेस बनाते हैं, इसके अनवा इक़साम के खाने हम इस्तेमाल करते हैं और यकीनन हम अपने ख़ानदान के साथ बैठकर इस खुशी को मनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम इस तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं, मेरे दाएं जानिब बैठे हैं जनाब मोहतरम हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब। आप फ़ाज़िल तिब वल जराहत हैं और माहिर तबीब हैं इलाज बिल क़ज़ा के। हकीम साहब, आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद और ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर राजा इकरामुल हक साहब। आप FCPS हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में। डॉक्टर साहब, ईद मुबारक और खुश आमदीद। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक जी। डॉक्टर साहब, वैसे बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग ईद के दिन हम आपको आपकी मसरूफ़ियत से निकाल कर यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ बैठने का एक मकसद है। हकीम साहब, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से सफ़र किया आपने, तो ईद का दिन तो हमने आपका मतलब ख़राब कर दिया, तो कैसा फ़ील हो रहा है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए? बस जब मकसद हो कि लोगों की भलाई हो, लोगों का फ़ायदा हो और जो अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है उसकी वजह से लोगों की सेहत बेहतर हो और वो इस मौका पर मज़ीद अपनी जो अल्लाह ताला ने ये हमें कुर्बानी की सूरत में गोश्त की नेमतें अता की हैं, इस गोश्त को हम अच्छे तरीके से अगर खा के अपनी सेहत मज़ीद बेहतर कर सकें तो जो हमारी इस कोशिश और जो हमने सफ़र किया है इसके बदले में लोगों की भलाई और सेहत बेहतर हो जाए तो हमें तो ये तकलीफ़ फिर महसूस नहीं होगी। हम खुश होंगे कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है जी, डेफिनेटली, कि हमारी वजह से लोगों का भला हो और लोगों की सेहत में बेहतरी हो। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं कि आज जब सफ़र का आगाज़ किया आपने, जब निकले हैं घर से, तो ऑब्वियसली ईद की नमाज़ पढ़ी होगी, कुर्बानी की होगी और उसके बाद जब गोश्त पकड़ने का मरहला आया तो आपको लाहौर की तरफ ट्रैवल करना पड़ा, तो कैसा फ़ील हो रहा था ये सारा कुछ? वो हमें पता था कि जो हम सफ़र कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है तो डॉक्टर साहब ने और दोस्त अहबाब ने हमारा इंतज़ाम किया होगा, वो जो किस्मत है वो तो हमें मिलेगी डेफिनेटली। तो बाकी फिर जो फैमिली के साथ बैठ के जो हम एंजॉय कर सकते हैं वो हमने कुर्बानी दी है ताकि लोगों का भला हो जाए और लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए जो अल्लाह ने हमें ये इल्म अता किया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और खाने का ताल्लुक भी हमारे मैदे के साथ ही है, तो इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ईद सेलिब्रेशंस हैं, इस हवाले से आपके एहसास क्या होते हैं हमेशा? देखें, ईद तो एक ऐसा त्यौहार है, अगर चाहे ईद उल फ़ितर है चाहे ईद उल अज़हा है, उस पर खुशी मनाना सुन्नत भी है और एक जज्बा होता है, खुशी का भी होता है जी। लेकिन मेरे ख़्याल में अब ईद मनाते हुए कम से कम ये सबको जहन में रखना चाहिए कि ईद कुर्बान का मकसद सिर्फ़ खुशी मनाना नहीं होता, बल्कि उस पर वो जो असल कुर्बानी जिसकी वजह से ये हमें नेमत मिली है, अभी ये खुशी मिली है, उसको लाजमी जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एक कुर्बानी का जज्बा है जो कि बदकिस्मती से अब ख़त्म होता जा रहा है जी,
اس کو ہر دفعہ میرے خیال میں تھوڑا سا تازہ کرنا چاہیے. مطلب ہو جاتا ہے خود بخود بھی اگر دیکھا جائے بالکل. تو ہمیں مطلب بچے بھی کوسچن کرتے ہیں کہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے جو ایک لاجک ہے, ایک سٹوری ہے ساری کی ساری, بلکہ ہم اسے سٹوری نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک احساس ہے دلایا گیا, ایک پوری قربانی ہے. جی, رب کی خدمت مطلب کیسے کرنی ہے, اللہ رب العزت کی ذات کا جو کہا گیا اس کو ماننا کیسے ہے, اس کی بڑی مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھائی ہے. تو حکیم صاحب ذرا آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ جو قربانی کا مقصد ہے, جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے اور آپ اپنے صاحبزادے کو لے کے جاتے ہیں, اس کا ذرا تھوڑا سا سینیریو, اس کی ذرا تھوڑی سی حقیقت پر بیان کیجیے آپ. اصل میں قربانی جو لفظ ہے یہ اپنے اندر پوری ایک تفصیل بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں, جو قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے, تو آپ کی پوری زندگی وہ قربانیوں سے ہی بھری ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ نے جو پہلے سوال کیا, اصل میں یہ ہمیں جب ہم قربانی اور عید الاضحیٰ اس میں پڑھتے ہیں اور وہ واقعات سنتے ہیں تو یہ ہماری قربانی تو ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی چھوٹی سی کھانے پینا فیملی کے ساتھ گیدرنگ اس کو قربان کریں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری ان کی جوانی, پھر ازدواجی زندگی, پھر اولاد اللہ نے عطا کی, وہ ہر پہلو پہ قربانی ہے. اور پھر اس قربانی کے بدلے میں جو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا ہے, تو یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں جی, کہ ہم اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے اگر ہم کوشش کرتے ہیں, کوئی اپنی قربانی دیتے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر جو اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں بتایا گیا کہ اللہ سے محبت کرنا جو ہے وہ آپ کو دنیا میں کتنا مقبول کرتا ہے. جی بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ سے جو محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ کر دی. جی بالکل. اس میں یہ سبق دیا گیا اس میں عید پہ اور قربانی پہ اور ان دنوں میں جو حج کے ارکان ہیں, وہ ساری چیزیں انہی لمحات کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب کے لیے ایک ایک موقع پہ جو قربانی مانگی گئی جی, اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل کی اور پورا وہ جذبے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل کو قبولیت کے لیے پیش کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یقیناً اس پر ضرور گفتگو کریں گے کہ گوشت کا کھانے کے بعد ہمیں کن باتوں کو احتیاط کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہلکا پھلکا موڈ ہے ہمارا, خوشی کا موقع بھی ہے. تو مجھے بڑی یاد آتی ہے اپنے بچپن کی عید, اسپیشلی میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح لڑائی کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے کہ جانور لے کے آنا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے. اور آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ فیل کرتے ہیں یہ سارے احساسات ابھی بھی آتے ہیں کہ ویسا ہی دور, ویسا ہی وقت واپس آ جائے؟ بالکل بالکل. دیکھیں بلکہ اگر آپ عید کا دیکھیں تو اصل عید تو بچوں کی ہی ہوتی ہے. مطلب انہیں ایک انتظار ہوتا ہے, پھر ایک بڑا ایڈونچر ہوتا ہے کہ جی جو جانور ہے قربانی کا وہ لایا جاتا ہے, پھر اس کے لیے اس کے ساتھ ایک کنیکشن سا ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر اس کی خدمت کرتے ہوئے جیسے جی گھاس لایا جا رہا ہے یا چارہ لایا جا رہا ہے, جو بھی پانی پلانا, یہ ساری اس کے پاس بیٹھنا, اس کو پھر لے کے گھمانا, اور یہ ساری چیزیں صاف ظاہر ہے بہت زیادہ یاد آتی ہیں. اور وہ سارا جو منظر ہے وہ ہر بچپن کے جو بھی مطلب احساسات ہیں صاف ظاہر ہے اس کا تو ایک اپنا ہی لطف ہے. اور وہ ہاں جی, اور انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک جو بالکل کیئر فری اور ہر کسی سمجھ لیں کہ پریشانی سے جو بے فکری کی زندگی ہوتی ہے, صاف ظاہر اصل عید تو وہی ہوتی ہے. میں آپ کے چہرے میں مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں. پتہ جیسے ہی میں نے بچپن کا ذکر کیا تو آپ کی اسمائل ذرا زیادہ گہری ہو گئی, تو مجھے فیل آیا کہ آپ اس دور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی فیلنگز ہیں آپ کی, ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں. آج کیسا محسوس کیا آپ نے جب آپ سارا کچھ یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اب تو ایک وہ والی فیلنگ, اچھی فیلنگ آتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایک فرض کو ادا کیا ہے, اس کی بھی ایک بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے, اور ایک اور بھی ساتھ میں ایک ریسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے جو اس طرح کی مطلب اللہ تعالیٰ کے جو مطلب حقوق ہیں اور جو اس کے علاوہ بندوں کے حقوق ہیں,
تو اس کو جب آپ جیسے گوشت ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کے حصے کرتے ہیں, جب آپ کھال کے لیے جی آپ نے کس کو دینی ہے, مدرسے پہ جیسے کال کرنا ہے یا ان کو وہ کرنا ہے, بلکہ دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ جی آپ نے ایسے ان کو دینی ہے, اس طرح کرنا, تو یہ اس کا بھی ایک اپنا ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, اور ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے کہ جی آپ ایک اچھا کام کیا, اچھا فرض ادا کیا, تو اس کی بھی ایک اپنی ڈیفینیٹلی ہے. ڈیفینیٹلی. حکیم صاحب آپ بتائیں آپ کی کیا فیلنگس ہیں آج کے دور میں اس بات کو لے کر کہ بچپن میں اور آج ہم جو فرق محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بچپن کا تو پھر جب وہ پھر والدین بکرا لا کے دیتے تھے تو مجھے کچھ وہ پرانی ایک دفعہ پکچر سامنے آئی, کہیں کیمرے میں سیو تھی, کہ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے, اس کو میں نے بکرے کے اوپر بٹھایا ہوا, بکرے کو کھینچ رہے تھے ہم, تو وہ ایک بڑا زبردست فیلنگ آتی ہیں. اور پھر ایک وہ بڑے بیٹے کی جو پکچر میں نے ایک دفعہ دیکھی جب ہم بکرے کو ذبح کر رہے تھے, تو وہ بڑا معصومی کی کیفیت میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ یہ اس سے تو میں نے بڑا پیار کیا تھا, بڑے پیار سے پالا تھا, اور اس کا انہوں نے خون نکال دیا ہے. وہ بڑی تصویر ہم نے سنبھال کے رکھی ہے بڑے بیٹے کی. صحیح. تو بچپن کے وہ جو والدین قربانی لاتے تھے اور ہم انجوائے کرتے تھے, اب پھر ہم اس سٹیج پہ چلے گئے, اب ہمیں تو یہ پتہ اللہ نے اجر دینا ہے, اس کا ثواب ہے, اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ جو انجوائے اب وہ بچوں میں چلی گئی ہے. بچے پھر اس کو پالنا, اس کو کھلانا, اس کو بیر گھمانا, پھر اس کے ساتھ ان کی جو محبت ہو جاتی ہے بچوں کی, یہ زبردست ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب, بچپن کی یادیں ہم جب یاد کرتے ہیں تو ہمارا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی جی. ہم لوگ ڈیجیٹلائزڈ نہیں تھے تب, ہم لوگ بڑے مینول قسم کے لوگ تھے. فزیکلی چیزیں پرچیز کرنی, فزیکلی لانا, ان کی خدمت کرنی, اور پھر ان چیزوں کو ہم نے معاشرے میں تقسیم کرنا. اور عید ملن اسپیشلی جو بات ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں جانا, گلے ملنا, مصافحہ کرنا, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا. اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو عید الفطر کے موقع پر عید کارڈ کا رواج جو تھا یہ بڑا مطلب کامن تھا. آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مطلب جیسے جیسے باتیں کرتا جا رہا ہوں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ بدلتے جا رہے ہیں, انہیں وہ بچپن یاد آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری جو خوشی تھی, کیا بچے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے تو وہ بڑا زبردست سین مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے گاؤں کا جو ماحول ہوتا تھا نا قربانی والے دن, وہ ایک چوپال دارا سا ہوتا تھا, بڑا سا, ابھی بھی ہے. اس میں سارے گاؤں کی ہم قربانیاں اکٹھی ایک جگہ پہ لے کے جاتے تھے. عید پڑھنے کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, پھر ساری قربانیاں ادھر اکٹھی ہوتی تھیں. تو ہم تو شاید وہ جب بچے تھے پھر ہمارا کام تو پٹاخے اٹھانا ہی تھا, لیکن وہ جو بڑے ہوتے تھے وہ پراپر ایک ایک قربانی کو ترتیب سے کرنا, اور زور کے بعد کا ٹائم ہو جاتا تھا وہ سارا گوشت ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا, پھر وہ سارے گوشت کو اکٹھا کر کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا, اور پھر وہ 3 حصے جو ہوتے تھے نا, وہ گاؤں کے جو ماحول تھا وہ ہمیں بڑا یاد ہے کہ پہلے غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تھا. جی, یعنی غریب لوگوں کو جو گاؤں کے تھے ان کو پہلے وہ تیسرا حصہ دیا جاتا تھا, پھر وہ دوسرا حصہ جو بچتا تھا وہ پھر برادریوں میں تقسیم کیا جاتا تھا, فیملیز میں, اور پھر جو تیسرا حصہ تھا وہ قربانی کا جو مالک ہوتا تھا نا, پھر اس کو وہ دیا جاتا تھا. تو اس طرح کا وہ ماحول ہم کافی دیر دیکھتے رہے, وہ بہت زبردست مجھے لگتا تھا کہ اس طرح کا محبت لوگوں میں, مروت, احساس, وہ چیزیں شاید اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن اس میں جو ہمارا بچپنا تھا وہ پٹاخے اٹھانا, شغل دیکھنا, پھر سارے لوگ اکٹھے ہونا, وہ بھی بڑی خوبصورت یادیں تھیں. بالکل ایسی بات ہے, وہ آج کل کے بچوں میں وہ نظر بالکل ایسی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے اس کے بارے میں خیالات کیا ہیں کہ ہم آج کے جو دور ہے, جو ہمارا موبائل فون کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہم کیا ان چیزوں سے, کیا ہمارے بچے وہ والی فیلنگ یا وہ خوشی جو ہے اس کا احساس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے, دیکھیں فرق تو ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو وہ اب جو ڈیجیٹلائز دور ہے اس نے مطلب وہ جو ایک پہلے ہیومن انٹریکشن تھا, مطلب جتنا ایک جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے مطلب ایک گاؤں ہے, ایک اکٹھے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اب وہ چیزیں تو صاف ظاہر نہیں ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی ایونٹس ہیں, جو بھی ہمارے تہوار ہیں, اس کے اوپر جو نئی جنریشن ہے, جو بچے ہیں, صاف ظاہر ہے بہت کچھ انہیں ملتا ہے. ہماری روایات کو وہ دیکھتے ہیں, کس طرح مطلب ایک چیزوں کو اسلام کے حوالے سے جس طرح کے ہے,
تو ان کا اب بھی مطلب وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں, بہت زیادہ چیزیں انہیں فیسینیٹ کرتی ہیں, ایون مطلب کہ لانا بکرے کو, اور وہ ساری خوشیاں جو ہم بھی بچپن میں کرتے تھے وہ تو ویسے ہی انجوائے کرتے ہیں. اور لیکن صاف ظاہر ہے فرق ہو گیا ہے کہ اب پہلے جتنا انٹریکشن نہیں ہے, انٹریکشن جتنا پہلے ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہے. لیکن صاف ظاہر ہے جو ایک ہماری اصل اقدار ہیں, روایات ہیں, صاف ظاہر ہے اس کو اب کل کی جنریشن جو ہے ابھی بھی وہ بھی اسی طرح انجوائے کرتے ہیں, بہت کچھ وہ اس سے سبق بھی لیتے ہیں. تو فائدہ ایک قسم سے مطلب جو ایک کوئی بھی تہوار جو ہمیں چیز ایک سکھاتا ہے یا جو اس کا ایک سمجھ لیں کہ اصل مقصد ہوتا ہے وہ پاس آن ہونا اصل چیز ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو میسج جو بیسیکلی میسج جو ہے اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ پہنچانا چاہیے, وہ ہر صورت میں پہنچنا چاہیے. جی بالکل. اچھا حکیم صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے, تو مجھے فوراً سے ایک خیال آیا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور ڈیفینیٹلی یہاں پر ہمارے جو درس اور سبق دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ہم سیکریفائس کریں, ہم قربانی کریں. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کریں. اب سیکریفائس کی جب بات کی تو آپ نے جو ایک عمل بتایا نا, تو مجھے لگا کہ اگر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہم اگر اس کو ایک سوشل ایکٹیویٹی کے طور پر اڈاپٹ کر کے دیکھیں تو شاید اس کا ہمیں بڑا فروٹفل جو رزلٹ ہیں وہ ملتا ہے. وہ ایکٹیویٹی کیا ہے, وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے تمام جانور ایک چوپال میں اکٹھے کر دیے جاتے ہیں. تو آج بھی یہ سوشل ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں. تو مشکل تو نہیں ہے. جی, مطلب ہم ایک محلہ ہیں, اگر اس گھر میں اس محلے میں 100 گھر ہیں اور 100 جانور قربان ہو رہے ہیں, تو کیا وجہ نہیں ہے کہ ہم آج اس ایکسپیریمنٹ کو نہیں کر سکتے؟ بس وہ آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ ابھی یہ جو ہماری سوشل ایکٹیویٹیز چینج ہو گئی ہیں, جو یہ ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں ہر بندہ پرسنل ہوتا جا رہا ہے. بالکل, اس پرسنل پر ہم ضرور گفتگو کریں گے کیونکہ وقفہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب وقفے کا اشارہ آ جاتا ہے نا تو پھر اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو معزز خواتین حضرات, عید کی خوشیاں جاری و ساری ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے. یہاں پر لینا ہے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. ویلکم بیک. پیغام ٹیلی ویژن کے عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید, اور تمام ناظرین کو آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک. عید کی خوشیاں بہت مبارک, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید قربان کے اصل درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم صاحب, بات چیت چل رہی تھی اور ہم لوگ ڈیفینیٹلی قربانی کا ذکر کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب وہاں پر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں گوشت کافی وافر مقدار میں میسر آ جاتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے ہم ایک گفتگو کر رہے تھے جو سوشل ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے تھی. تو ایک محلے میں اگر 100 گھر ہیں اور بڑے جانور کیے جاتے ہیں, چھوٹے جانور کیے جاتے ہیں, تو آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی. اور اس میں یہ سوشل ایکسپیریمنٹ اگر کیا جائے کہ ہم بڑے جانور ایک جگہ پر اکٹھے کر لیے جائیں اور چھوٹے جانور جو ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے, تو ہم یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کریں کہ ہم نے اس کے 3 حصے کرنے ہیں. ایک حصہ گھر والوں کو پہنچانا ہے, ایک ہم نے غریب غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہے, اور ایک ان رشتہ داروں میں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اور بیلنس جو طریقہ ہے اس کے تحت جو یہ سارا عمل کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. وہ جو گاؤں کا ماحول تھا نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہ جاتا تھا جس گھر میں گوشت نہ پہنچے. پورے گاؤں کے اندر نا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. ویسے بھی گاؤں کی وہ جو سوشل کنیکٹیویٹی ہوتی ہے کہ اس کی قربانی ہے, اس کی نہیں ہے, اس رشتہ دار کے گھر میں قربانی ہے یا نہیں ہے, وہ ایک پوری انفارمیشن ہوتی تھی. لیکن ابھی جو ہماری یہ تیز اور شہری زندگی اس ماحول میں اگر یہ چیز نہ بھی پتہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس جو ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں تو اس میں تیسرا حصہ جس کی قربانی ہو بھی اگر رشتہ داروں کے گھر میں ہم بھیجتے ہیں, جس کی نہیں اس کو بھی بھیجتے ہیں, تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. جو تیسرا حصہ غریبوں کو ہم دے دیتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں تک پھر پہنچ جاتا ہے. تو تیسرا جو بچ جاتا ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. میرا خیال ہے ہمارے کھانے کے لیے وہ
صحت کے لیے بھی اور سارے معاملات کے لیے وہ بہتر ہوگا. اگر وہ نہ بھی ہم کریں تو منع تو نہیں ہے اسلام میں. ہاں بالکل. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ اس میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, وہ قربانی کا جذبہ جو ہمیں موٹیویشن دی گئی ہے, اس پوری جو سبق ہے, جو سیرت ابراہیم ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری زندگی ہے, جو سکھایا گیا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ میری اپنی پرسنل لائف میں ہم نے تو یہ کوشش کی ہے کہ گوشت جو قربانی کا ہے نا, وہ قربانی والے دن کھائیں, بس وہ باقی تقسیم کر دیں. پھر جو ثواب, لذت اور مزہ اس میں آتا ہے نا, وہ پھر اس کا ایک اپنا. اچھا ویسے وہ ثواب اور اس کی جو لذت ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں, بار بار گھونٹ بھر رہے ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں وہاں چھوڑ آیا ہوں اور ادھر پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بیٹھ کر میں اس کو فیل کر رہا ہوں کہ آپ کا دھیان سارا ادھر ہی لگا ہوا ہے. بالکل, وہ پہلے دن پھر جو ریسپیز بنتی ہیں اور پھر اس میں جو حکمت کے مسالے ڈالے جاتے ہیں, صحیح, وہ بھی ضرور ہم پوچھیں تھے, اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کو کس طرح مفید بنایا جا سکتا ہے اور اس کو زبردست طریقے سے کھا کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچنس کی طرف آتے ہیں. آپ کا چونکہ تعلق گیسٹرونٹرولوجی سے ہے اور میدا اور انتڑیاں ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے, تو اعتدال پسندی تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب آپ کسی بھی معاملے میں اعتدال رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ بہترین رہتے ہیں. لیکن جب آپ اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر یقیناً خرابیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں. تو اس وقت ہمیں اعتدال میں کتنا رہنا چاہیے گوشت کھانے کے حوالے سے, اور جو آرگن میٹ ہے اسپیشلی جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ قربانی کے فوراً بعد آپ کلیجی اور جو اس کا پھپڑا ہے وہ اس کو پکا کے آپ کھائیں, اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں کہ ان کے لیے آپ کی ہدایات کیا ہیں. جی اچھا, اس میں اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے مقدار. اب جب گوشت کھانا ہے, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے, جو ہمیں گوشت سے جو وائٹامنس ملنے ہیں, جو انرجی ملنی ہے, جو آئرن ملنا ہے, وہ اگر 100 گرام جو گوشت ہے دیٹ از سفیشینٹ فار 1 ڈے. اگر ہم ویکلی کہیں تو 600-700 گرام جو ہے وہ ویکلی ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. ڈاکٹر صاحب تو سیدھا نہ کھانا لیا کرنا جی, چاہتے تو میں آپ کو یہ جو سائنٹیفک جو ہماری ضرورت کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی اچھا, اب صاف ظاہر ہے جب ہمارے پاس زیادہ اویلیبلٹی ہے تو لوگ اس کو صاف ظاہر ہے پھر کھاتے ہیں, تو وہ اعتدال سب سے پہلے, مقدار لازمی ہے کہ کتنی کھانی ہے. سیف جو ہے وہ ایک ٹائم پہ 250 گرامز یعنی کہ 1 پاؤ سیف مقدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دیکھیں جو گوشت ہے, چاہے مٹن ہے چاہے بیف ہے, اس میں فیٹ اور پروٹین سب سے زیادہ ہے. اب یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جن کو سٹمک جو ہے وہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو سٹمک کو ڈائجسٹ کر کے آگے انٹسٹائن میں بھیجنے کے لیے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہے, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ جی پہلے انہوں نے یہ جگر اور یہ چیزیں بنائی ہیں, تو گھنٹے بعد جو ہے وہ دوسری چیز بن گئی ہے, تو پھر اس کے بعد باربیکیو تیار ہو گیا. تو اب اس میں مقدار کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پھر گیپ کتنا دینا ہے. ایٹ لیسٹ 5 to 6 آورس کا گیپ دیں, پھر آپ نیکسٹ اس پہ جائیں, شفٹ لگائیں جو نیکسٹ شفٹ ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جب قربانی کا دن ہوتا ہے یا اس کے جو اگلے 2-3 روز ہوتے ہیں, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر صرف گوشت ہی چلا جا رہا ہے. اچھا, فائبر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہماری انٹسٹائن کی اور اسٹمک کی فنکشننگ کے لیے. اچھا, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس. اچھا, اس کا جو ہے استعمال اس دن تو سمجھ لیں منع کیا جاتا ہے کہ جی بس آج تو گوشت ہی کھانا ہے جی, تو وہ ساتھ میں اس کے لازمی اس کو یوٹیلائز کیا جائے. صحیح. نمبر 4 پہ اگر ہم بات کریں تو پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جی جو اس کا بنانے کا طریقہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بالکل فرائیڈ ہی کھائی جا رہے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے پھر اسٹمک کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالے گا. اچھا, اس میں اگر ہم بات کریں پھر ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے سب سے زیادہ ایک فرسٹریٹ کرتی ہے کہ مطلب کولڈ ڈرنک کو اس کے ساتھ ایسے لنک کیا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم گوشت ہضم ہی نہیں ہوگا, اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا, اور مزہ بھی نہیں آتا لوگوں کو. اور دیکھیں نا, یہ ایک اس کو ایڈورٹائز بھی ایسے کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلی گوشت کا اہتمام تو کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ وہ کریٹ اور وہ مطلب 2.5-2.5 لیٹر کی بوتلیں کہ جو مطلب ایک وہ پورے اس کو کیا بنڈل جو ہوتا ہے وہ لازمی پہلے لایا جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کی بجائے اگر آپ لیمو کا لیمونیڈ استعمال کر لیں, آپ
آپ جو ہے گرین ٹی استعمال کریں وہ اس کو اس سے بہتر انداز میں ہضم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ہاں شاید اتنا وہ ٹیسٹی نہ لگے بٹ یہ اس کے لیے بیٹر ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پوری گفتگو کے دوران میں آپ کی ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں, آپ کون سی ڈش چھوڑ کے آئے ہیں جو اتنا پانی بھر بھر کے آپ کے منہ میں آ رہا ہے اور آپ اس کو نگل رہے ہیں؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے اب یہ تو ایک مطلب چاہے وہ ایک فرض ہے واجب ہے لیکن صاف ظاہر ہے ایک خوشی کا دن بھی ہے اور اس میں آپ نے من پسند جناب آپ کی ڈشیں بن بھی رہی ہوتی ہیں اور آپ نے صاف ظاہر ہے بتانا نہیں چاہ رہے جی آپ ڈش بتانا نہیں چاہ رہے کہ کون سی چھوڑ کے آئے ہیں؟ دیکھیں ڈشیں تو ساری چھوڑ کے آئے ہیں ہم اب مطلب فی الحال تو اب عید کا دن ہے, اب صاف ظاہر ہے فی الحال تو اب ہم آپ کے پروگرام میں ہی ہیں. ہاں یقیناً, لیکن اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کے گھر نہیں آتے. نہیں آپ ویلکم, سب کچھ اویلیبل ہوگا جو آپ کو پسند ہے جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے گیپ کی بات کہی ہے 5 to 6 hours کی, یہ ڈیفینیٹلی مطلب بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر اس کو اتنا گیپ دینا چاہیے, لیکن چونکہ عید کا موقع ہے ہم اتنا گیپ دے نہیں پاتے ہیں. ابھی ہم نے کلیجی چکھی ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد ہماری چامپ روسٹ ہو کے آ جائے گی یا ہم اسے نمک والا گوشت بنا کے کھا لیں گے. بالکل اس کے تھوڑی دیر کے بعد جناب ہم نے وہ مچھلیاں ہیں ان کو پکا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کھانا شروع کر دیا. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ گیپ ہم مینٹین نہیں کر پاتے ہیں اور 250 گرام والی بھی پالیسی ہم اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں دیکھیں صاف ظاہر ہے اب اس میں اب پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ دیکھیں اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا اب سٹمک ایشو آلریڈی نہیں ہے, مطلب ادروائز انہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی بے اعتدالی بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پرابلم نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب آپ مجھے بتائیں جہاں پر بے اعتدالی کی بات ہوئی ہے تو کیا مطلب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم گوشت بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ تو طب نبوی کا فلسفہ ہے اور میڈیکل سائنس بھی اس بارے میں یہی کہتی ہے کہ جو بھی ہم چیز انٹیک کرتے ہیں وہ کھانا ہے پینا ہے, جس چیز کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس کے پھر سائیڈ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی تو گوشت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اور بتایا ہے ناظرین کو کہ اس میں پروٹین فیٹس یہ 2 ایسی چیزیں ہیں, پھر اس میں منرل وٹامن ہے, یہ ساری چیزیں ہضم ہونے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے. تو اگر مقدار بھی زیادہ اور وقفہ بھی تھوڑا ہو جائے پھر اس کی وجہ سے جگر معدے کا نظام بھی خراب ہوگا, آنتوں کا نظام بھی خراب ہوگا, جگر کا نظام بھی خراب ہوگا, پورا ہمارا میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا اور اس سے پھر مختلف علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ہیضہ نما کیفیت ہو سکتی ہے, قے آ سکتی ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, جو اکثر ہمارے جو کیونکہ ہم دونوں بندے پروفیشنل ہیں پھر عید کے دنوں کے بعد تو پھر مریضوں کا رش لگ جاتا ہے. صحیح. پیٹ کی خرابی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی طرح اس سے ملے جلے بہت ساری ایسی علامتیں ہیں کہ جو محلے کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بھی رونقیں لگی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق دینا ہوتا ہے نا, ہاں اس لیے کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اعتدال پسندی بہت ضروری ہے. جی اس کو اگر مینٹین رکھا جائے تو بہت زبردست پھر یہ چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا کہ وہ گوشت کو کھانا کیسے ہے, اگر ناظرین اس چیز کو فالو اپ کر لینا تو بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. جی تو آپ ہمیں بتائیں کہ مطلب کیسے کھانا چاہیے؟ ہاں جی اس میں ڈونگا پورا اپنے سامنے رکھ کے یا ہاں جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی, پریکٹیکل بھی کیے جی کہ قربانی کے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو یہ زیادہ اپروچیبل ہو جاتا ہے, گوشت ہر بندے کے پاس پہنچتا ہے اور گھروں میں پھر کثرت ہوتی ہے. جو کھانے پینے کے شوقین آدمی ہیں, جو میں تو کہتا ہوں کہ جو خوش خوراک لوگ ہیں وہی موٹاپے کا شکار وہ موٹاپے کا شکار بھی وہی ہوتے ہیں. تو عید کے دنوں میں اس قربانی کے موقع پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ گوشت بھی کھائیں اور وزن بھی گھٹائیں. ہاں ضرور بتائیں. ہاں یعنی یہ اگر آپ طریقہ فالو اپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ناظرین ہیں ان کو فائدہ ہوگا کہ گوشت کی افادیت بھی بھرپور ہم لے سکتے ہیں. صحیح. اور عید کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور جو قربانی اور پھر عید الاضحیٰ گوشت کا موقع ہے, پورا گوشت ہے ہر طرف,
اس کی ایسی ریسپیز بنائیں کہ وزن بھی کم ہو, انجوائے بھی ہو جائے اور اجر و ثواب بھی ملے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ریسیپیز لائے ہیں اپنے ساتھ؟ ہاں انشاءاللہ وہ ناظرین کو تو بتانی ہے نا, اس کو آپ سنبھال کے ہم نے کیا ہے, اس کو آپ سنبھال کے رکھیے گا کہ اس سیگمنٹ کو ہم لازمی شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج کل چونکہ آپ نے بتایا کہ کثرت ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی, تو ایمرجنسی میں کس طرح کے پیشنٹ آپ کو رپورٹ ہوتے ہیں عام طور پر ان دنوں؟ اس میں اب دو قسم کے مریض آتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی ایک تھوڑا بہت پرابلم چل رہا ہے تو وہ یکدم ایگریویٹ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. مثال کے طور پہ وہ تیزابیت کے مریض جن کا معدے میں آلریڈی السر کا مسئلہ ہے یا انہیں گیسٹرائٹس یا کوئی اس طرح انفیکشن ان کو چل رہا ہے تو وہ بڑھ جائے گا کیونکہ اسپائسز استعمال ہو رہی ہیں, زیادہ گوشت وہ کھا رہے ہیں. دوسرا کانسٹیپیشن کے مریض جو ہیں ان میں پرابلم ہو جاتی ہے. قبض کے جو مریض ہیں, قبض کے مریض ہیں کیونکہ گوشت جو ہے یہ فائبر اس میں نہیں ہوتا. تو چونکہ گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے, فائبر نہیں استعمال کیا جاتا ہے ان دنوں میں خاص طور پہ, تو وہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد جو بہت سارے اور مرض ہیں جیسا کہ کڈنی کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, جگر کے مریض ہیں, وہ جب یکدم ایک زیادہ مقدار میں گوشت لیتے ہیں تو وہ 2-3 چیزیں ان کے اوپر سمجھ لیں کہ یلغار ان کی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کولیسٹرول, اس کے بعد سوڈیم یعنی کہ نمکین, کیونکہ نمک جو ہے اس کو ٹیسٹی کرنے کے لیے وہ جو یوز کیا جاتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر یکدم بڑھ جاتا ہے. شوٹ کر سکتا ہے. ہارٹ کا پیشنٹ ہے, اس کا ہارٹ کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے بیکاز بلڈ پریشر بڑھتا ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو اچھا جگر کے مریض ہیں, ان میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی گوشت زیادہ کھایا, پروٹین اوور لوڈ ہوئی, وہ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ایک وہ پہلو ہو گیا کہ جو آلریڈی جن کو پرابلمس چل رہی ہیں. اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہیں جو ویسے تو صحت مند ہیں لیکن اب چونکہ وہ بے اعتدالی والا معاملہ ہوا تو اب وہ زیادہ تر وہ گیسٹرو انٹرائٹس جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ ہیضہ کہ جی الٹیاں ہیں, پیٹ میں درد ہے اور موشن ہے, یہ عام طور پہ ایک بہت بڑا جیسے فوڈ پوائزننگ کی سمپل جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس زیادہ وہ لوگ آتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی شدید ہو رہی ہوتی ہے اور یہ الٹی کی وجہ سے جو ہے پیٹ کا درد ہونا اور یہ جو ایک مطلب کیفیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 2 قسم کے مریض زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس موسم میں, اب موسم بھی آج کل برسات کا موسم ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں اور اس موسم میں ویسے بھی احتیاط بہت زیادہ لازم ہو جاتی ہے. اور آپ نے جیسے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ سافٹ ڈرنک کے بجائے اگر لیمو کا استعمال کر لیں تو وہ آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر جن پیشنٹس کو مطلب یہ چیز ہو جاتی ہے, انہیں وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, انہیں ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ایسے پیشنٹ ایمرجنسی پہنچنے سے پہلے گھر پر کیا کریں کہ وہ ریکوری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے تو ایک تو کھانا پینا, خاص طور پہ یہ ثقیل چیز جیسے کہ گوشت وغیرہ, اس کو کم کر دیں, اس کو بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو تو بند کرنا پڑے گا. اچھا اس میں اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سافٹ ڈرنک استعمال کریں گے, وہ جو چٹی چٹی بوتل جو جی اس طرح کی چیز ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی شاید انہیں بہتر فیل ہوگا یا وہ جا کے کوئی سودنگ ایفیکٹ دے گی, تو یہ غلط ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اس میں اگر وہ سمپل لیمو پانی لینا شروع کریں وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا گھر میں عام طور پہ لوگ وامٹنگ کے لیے دوائی, جیسے میں نام لے لوں, مطلب موٹیلیم کی گولی ہے فار ایگزامپل, یا گریوینیٹ کی گولی ہے, وہ رکھ سکتے ہیں, وہ ایمرجنسی میں لے سکتے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہیلتھ کیئر کو لازمی دکھانا ہے, کیونکہ اگر تھوڑی دیر زیادہ ہو جائے ایلڈرلی خاص طور پہ ہمارے بزرگوں میں, تو پانی کی کمی جب ہو جاتی ہے تو وہ گردوں کو بھی اثر کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ دیر سٹے نہیں کرنا چاہیے, ورنہ ڈی ہائیڈریشن سب سے زیادہ پرابلم. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بڑی مفید باتیں ہیں, لیکن چونکہ عید کا موقع ہے تو اتنی خطرناک باتیں جو ہے نا وہ ضرور ہم ناظرین تک تو ضرور پہنچائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی ریسیپیز بھی ہمارے پاس جیب میں موجود ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, آپ انتظار کیجیے گا کہ حکیم صاحب ہمیں کون سی مزیدار ریسیپیز بتانے والے ہیں. لیکن کیا کریں, وقفہ لینا بہت ضروری ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی, امت کے نام آئی, اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک, عید الاضحیٰ مبارک.
ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات، پیغام ٹیلی ویژن کی عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور عید کی خوشیاں آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یقیناً بریک پر جانے سے پہلے ہم خاصا ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابھی خوشی کا موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ حکیم صاحب ہمارے لیے لائے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپیز، تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ہمیں آج گوشت کس طرح سے کھلا رہے ہیں۔ جی حکیم صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو ذرا تھوڑے سے مزیدار ریسیپیز ذرا دیجیے گا ہمیں۔ محترم یہ تو پکی گل ہے کہ لوگوں نے کھانو رانا کو نہیں ایسے طرح کی گل ہے، تو آج پھر ایسا ہم کچھ طریقہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر گوشت تھوڑا زیادہ بھی کھا لیں تو سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے بدرکات، طب میں نا بدرکا کہتے ہیں کہ اس چیز کے سائیڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح طب نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ رہنمائی کی ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور آپ کھا رہے ہوں تو آپ ساتھ کھیرا ملا کے کھا لیں، کھیرا ملا کے کھا، اس کی حرارت کو کم کر دے گی، اور ساتھ اس کا جو خشکی ہے اس کی طریق کو ہاں جی وہ اس طرح کا، جی یعنی یہ رہنمائی ہے۔ تو طب میں اس پہ کافی ریسرچ کی گئی ہے اور کافی چیزیں اس طرح کی بتائی گئی ہیں۔ جی تو گوشت میرا جو تجربہ ہے، کیونکہ میں بھی خوش خوراک لوگوں میں شامل ہوں، جی، تو پھر اس کو ایسے کھایا جائے کہ وہ سائیڈ افیکٹ کم ہو۔ صحیح۔ تو گوشت کھانے میں جو سب سے مزیدار بھی بنتا ہے اور زیادہ کھایا بھی جا سکتا ہے، اور وہ اس سے سائیڈ افیکٹ بھی کم ہوتے ہیں۔ جی تو گوشت قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت عطا کی ہے، جی، بڑا صحت مند، فریش اور تازہ گوشت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فیٹ ملی ہوتی ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب مزید اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ پروٹین کے ساتھ فیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمبینیشن دیا ہوا ہے، جہاں بھی پروٹین ہوگی اس کے ساتھ فیٹ قدرتی طور پہ ملی ہوگی، یا اگر ہم اس کو ایڈ آن کریں گے تو وہ زیادہ مفید ہو جائے گی، کیونکہ پروٹین کے ساتھ جب فیٹ ملتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، اس سے کافی ہاضمے میں اور ہضم ہونے میں اور سائیڈ افیکٹ اس کے کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ توانائی آہستہ آہستہ جسم کو ملتی ہے۔ جی، تو گوشت کے ساتھ جو چربی ہے اس کو نہیں اتارنا، اچھا، وہ سب لگی سے رہے پہلی چیز ہے۔ ہاں جی، حالانکہ لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں اس بات کے۔ ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گوشت سے چربی آپ اتار دیتے ہیں تو یہ گوشت کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ صحیح۔ اب جب اس کو بنانا ہے تو جو مزیدار چیز ہے کہ گوشت میں آپ اوپر سے کوئی چیز نہ ڈالیں، اس کی یعنی اس کی کوکنگ کے لیے جو ہم کوئی آئل وغیرہ یوز نہ کریں، آئل یا اوپر سے جو فیٹس دیتے ہیں، مصنوعی فیٹ یا یہ بناسپتی گھی، اس ٹائپ کی چیزیں، یہ بالکل اس میں ایڈ آن نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ گوشت لیں، اس کی چربی میں ہی اس کے اپنے پانی میں اوپر سے آپ ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے نمک، 1 کلو میں 1 ٹی سپون یعنی 5 گرام تک آپ نمک اس میں ایڈ کر لیں، اور سبز مرچ ڈال کے اس کو آپ اسی کے پانی میں، اسی فیٹ میں، ان صرف 2 مثالوں کے ساتھ بنائیں، کوئی زیادہ مثالیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو گوشت تیار ہوگا جب اپنے ہی پانی میں پک کے اپنی چربی کے ساتھ، تو میرا خیال ہے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد آ گئی ساری باتیں۔ اور یہ گوشت ایک تو زیادہ کھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی اس کا ٹیسٹ قدرتی طور پہ بہت زبردست بنتا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں ایک بندہ، ڈاکٹر صاحب نے تو وہ پابندی لگائی ہے 250 گرام سے زیادہ نہیں کھانا، 100 گرام اور 250 گرام، لیکن یہ ایک بندہ 1 کلو بھی کھا جاتا ہے۔ تو تھوڑی واقشہ کر لے کچھ اس میں، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے جو ہم نے ایک زبردست کچھ ہربز کا کمبینیشن رکھا ہوا ہے کہ وہ گھر میں بنا کے، یا وہ فوراً حکیم صاحب کے پاس یا ڈاکٹر صاحب کے پاس شاید نہ پہنچ سکے، صحیح، تو یہ کچھ چیزیں اس کے گھر میں کچن سے مل جائیں گی۔ وہ ابھی وہ اگر گوشت خور بندہ ہے، اس کو پسند ہے، خوش خوراک آدمی ہے، میں نے فوراً سے کاپی پینسل سنبھال لی کہ حکیم صاحب بتانے لگے کہ وہ کھانے کے ساتھ اس چیز کو گوشت کے ساتھ ایڈ کر لے تو اس کا وہ ڈائجسٹنگ سسٹم، میٹابولک سسٹم، نظام ہضم وہ سٹرانگ ہو کے اس کو جلدی ہضم کرنے میں معاون ہو جائے۔ اچھا، یہ مطلب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے ابھی بتا دیتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں کہ شاید چونکہ میرا پانی جو ہے نا وہ نکل رہا تھا، تو میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں، تاکہ لوگوں نے کھانا تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا پڑے گا اس کھائے ہوئے کو ہضم کیسے کرنا۔ تو حکیم صاحب اس طرح کرتے ہیں نا، ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں تاکہ میری طرح وہ بھی کاپی پینسل جو ہے وہ سنبھال لیں، اتنی دیر میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ ریسیپی آپ ذرا ریکال کریں آپ۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے ذکر کیا ہے
کہ فیٹ اور پروٹین دونوں جو مل جاتی ہیں. تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ہم جب پختونخوا میں جاتے ہیں, خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پر اگر ہم جب گوشت کی ڈشز لیتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو فیٹ ہے اس کا ایڈیشن لازمی گوشت کے اندر موجود ہوتا ہے. ہم لوگ تھوڑا شاید اس کے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وہاں پر وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باربیکیو میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر 2 بوٹیاں انہوں نے گوشت کی ڈالی ہیں تو تیسری انہوں نے ڈیفینیٹلی فیٹ کی ڈالی ہے. تو مجھے بڑی اسی طرح سے یاد ہے کہ میں اسی طرح جب باربیکیو کے لیے گیا تو باربیکیو جب اس نے اتارا ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ پلیز آپ کی مہربانی ہے, یہ فیٹس ہیں اس کو اتار کے آپ سائڈ پہ رکھ لیں, پلیٹ میں نہ میرے نہ ڈالیے گا. تو اس نے مجھے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا اور پشتوں میں آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا, ناگواری کا اظہار کافی کیا ہوگا اس نے خاصی ناراضگی کا بالکل اظہار کیا اس بات کا, اور اس نے وہ فیٹ جو تھی وہ خود کھائی اور مجھے اس نے وہ مطلب جو مٹن تھا یا جو بھی بوٹیاں تھیں وہ مجھے دے دی. تو آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ میڈیکل سائنس کی روح سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو جو خوراک میں جو ہمارے 3 مین کمپوننٹس ہیں, مطلب کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس کے بعد پروٹین ہے, پھر فیٹ ہے, چکنائی یعنی کہ, تو 20% جو انرجی ہے وہ تو آتی ہی فیٹ سے, اور فیٹس میں سب سے زیادہ انرجی ہے. 50% کاربوہائیڈریٹ سے اور باقی 30% جو پروٹین سے آ سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پلانٹ ڈرائیوڈ چکنائی ہے, جیسے ہم اگر کینولا آئل کی بات کریں یا باقی جو بھی اس طرح پلانٹ ڈرائیوڈ ہیں, وہ بھی اچھا ذریعہ ہے. لیکن 20% جو ہے یا 15% وہ اینیمل ڈرائیوڈ ہے فیٹ, تو اس کا اپنا ہماری باڈی میں اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کا بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے, بیکاز کیونکہ جو ہمارے خلیے ہیں ان کی سیل میمبرین جو ہے اس میں بھی صاف ظاہر ہے, اور باقی بہت سارے عوامل ہیں جہاں پہ کولیسٹرول کا رول ہے مطلب. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ میں یہ ضرور مینشن کروں گا کہ جو آلریڈی جو میٹ ہے یا جو بیف یا مٹن ہے, اس کے اندر, گوشت کے اندر بھی ایک خاطر خواہ مقدار میں فیٹ موجود ہوتی ہے بالکل. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو جس کو ہم پٹھ کا گوشت کہتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے. تو اس طرح اگر ربز کی ہم بات کریں ود فیٹ, اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی اچھا خاصا ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ نے فیٹ اتار دیے تو پھر وہ چامپوں کی بات کر رہے ہیں. تو اب اگر ایک کسی کو یا تو ہارٹ کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا آلریڈی کوئی اس طرح کی کولیسٹرول زیادتی کا مسئلہ ہے, صاف ظاہر ہے وہ شاید اس ریسیپی کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے کولیسٹرول یکدم بڑھنے کے چانسز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گوشت جیسے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا ہے فار ایگزامپل, تو وہ پھر جو یورک ایسڈ بڑھنے کا بھی ایک باعث بن سکتا ہے. تو فیٹ میں یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایڈڈ فیٹ نہ ایڈ کریں, فار ایگزامپل ان دی فارم آف گھی یا آئل باقی. ہاں صحیح, تو کیونکہ وہ ایک صاف ظاہر اور ایڈیشن ہو جائے گا. حکیم صاحب نے بالکل اسی کا ذکر کیا کہ وہ ایڈڈ فیٹ نہ کریں. بالکل بالکل. تو مطلب سم ہاؤ پھر تھوڑی مقدار میں لینا میں بھی ایکسیپٹیبل ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات چیت چل رہی ہے تو حکیم صاحب تو ڈیفینیٹلی اس کی ریسیپی ہمیں بتائیں گے. تو کیا آپ بھی شگف رکھتے ہیں, کبھی کوکنگ کی ہے آپ نے؟ کوکنگ جو ہے وہ ہاسٹل میں تو مجبوراً کرنا پڑتی تھی, کبھی کبھی اگر جیسے ایسے موقع آ جاتا تھا, مطلب کرنے کو بس یہ ہے کہ انڈا بنانے کی حد تک یہ ہے کہ ہم, اچھا وہ بھی تو پروٹین ساری استعمال ہوتی ہے نا اس میں. تو ویسے کبھی کوئی گوشت کی ڈش بنائی ہو؟ گوشت کی ڈش مجھے جب یاد ہے آخری دفعہ شاید میں نے کوئی 10 سال پہلے ایک دفعہ کوئی ہاسٹل میں بنائی ہوگی, اس کے علاوہ اس کے بعد موقع نہیں ملا اس طرح, کیونکہ مصروف بندہ اتنا رہتا ہے تو خود بنانا مطلب. ویسے بھی آپ کی پڑھائی تو بڑی ٹف ہوتی ہے, اس میں ٹائم نکالنا ہی ٹائم نکالنا ہی بڑا. ہاں جی, وہ تو صحیح ہے. مطلب کھانے کا تو شوق ہے نا؟ اوبویسلی بنانا تو دیکھیں نا, اوبویسلی جی, یہ بات تو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا حکیم صاحب, ریسیپی کی بات چل رہی تھی اور پروٹین کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی, تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو سب سے مین چیز ہے نا, ایک بات جو میں ابھی ہو رہی تھی کہ عید کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو گوشت کی وافر مقدار میں نعمت عطا کی ہے, تو اس کو ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اس سے وزن بھی کم کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی گوشت کو بھی کھائیں, انجوائے بھی کریں اور وزن بھی کم ہو. اس میں بس تھوڑی لائف کی ترتیب ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم شروع سے جو یہ ایشین کنٹریز ہیں, خاص کر کے انڈیا پاکستان میں, ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ لیتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ 3 انرجی سورس ہے ہمارے پاس نا,
کاربوہائیڈریٹس ایک انرجی سورس ہے، پروٹین ایک انرجی سورس ہے، فیٹ ایک انرجی سورس ہے، اور اس سے سب سے اچھی انرجی جو ہے اور زیادہ جو انرجیٹک کرتی ہے وہ فیٹ ہی ہے باڈی کو. صحیح. پھر پروٹین سے بھی جو آپ کے امینو ایسڈ بنتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کارب جو ہے نا یہ ایک ایسی انرجی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اس کی، اوبیسلی. اور میرا خیال ہے کہ ہم شاید 70% یا 90% تک چلے جاتے ہیں ایسا ہی ہے. اور کنٹینیو اپنی ایک روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں. مطلب 2 روٹیاں تو ایک وقت میں کھانا لازمی ہو جاتی ہیں اور وہ ساری کی ساری ہم کاربوہائیڈریٹ سے لے ہوتا رہے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو کارب ہم لے رہے ہیں وہ بھی بنتی فیٹ ہے اینڈ پہ بالکل فیٹ بنتی ہے. کہ جب آپ نے ایک روٹی کھائی ہے اس سے آپ کے وہ اندر جا کے وہ 16 چمچ گلوکوز میں چینج ہو جائے گی. وہ اتنی زیادہ گلوکوز جب وہ لیور میں اس میں انسولین مکس ہوگی تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گی. اب جو زیادہ نقصان دینے والی فیٹ ہے وہ کارب سے بنی ہوئی ہے. یعنی آپ کا جو لپڈ پروفائل اب نارمل ہوگا اس میں ٹرائی گلیسرائڈ اسپیشلی جو سب سے زیادہ جسم کو ڈیمیج کرتا ہے، جس سے میٹابولک سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ میٹابولک سنڈروم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کارب کی زیادہ مقدار کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. میں نے کافی ملکوں کا جو وزٹ ہوا ہے، سنٹرل ایشیا میں لوگوں کی صحت بڑی خوبصورت ہے، ترکش لوگوں کی، پھر سمارٹ خوبصورت، یہ جو رشین ریاستیں ہیں، آذربائیجان مجھے جانے کا موقع ملا، ان کی صحت کو دیکھ کے بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم بھی ہیلتھی ہوں. ان کی جو ڈائٹ کو میں نے قریب سے دیکھا ہے نا، وہ بہت زیادہ میٹ لور لوگ ہیں، میٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن وہ کارب کو کم لیتے ہیں. اصل میں یہ عید کے موقع پہ جو میں اپنا تجربات کی نظر سے اور اسپیشلی جو میسج دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ وہ گوشت کھائیں، بے شک وہ اپنا لمبا عرصہ عید تک جتنا رکھ سکتے ہیں کھا لیں. اچھا، یعنی فریزر بھرنے کی دعوت دے رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو پھر ہم کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ اس سے پورا موقع اٹھائیں اور ریسپیز ایسی بنائیں کہ اس میں مصنوعی فیٹ ایڈ نہ ہو. یہ ویجیٹیبل فیٹ سے بچیں، اس کی اپنی فیٹ کو یوز کریں. اس میں زیادہ وہ اسپیسز ایڈ نہ کریں، زیادہ مسالے ایڈ نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ کارب نہ کھائیں. یعنی گوشت میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ہاں جی، آپ اگر ایک ٹائم پہ زیادہ مقدار میں بھی کھا لیں وہ آپ کو گلوٹن نہیں کرے گا، اس سے گیسز زیادہ نہیں بنے گی، اتنا ڈسٹربنگ نہیں ہوگی. وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ اس کے ساتھ فائبر ایڈ کریں. یعنی جتنا گوشت کھانا ہے اتنے کھیرے بھی ایک کھانے میں لا کے رکھیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی برابر مقدار میں کھیرا بھی کاٹ کے رکھیں، ادھر گوشت کھا رہے ہیں ساتھ کھیرا کھا لیں. بس وہ نان اور یہ میدے سے بنی پروڈکٹ، چاول، یہ روٹی، جتنے کارب سورس ہیں ان کو نکال دیں. اور پروٹین آپ اگر کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بہت زبردست نسخہ ہے چھوٹا سا جو فائبر سورس ہے، جو موٹاپے کے مریض ہیں ویسے روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی. کہ آپ چھلکا سب گول لیں اور اس کے ساتھ السی، یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے ملے گی، سپر سٹور سے بھی مل جاتی ہیں. تو السی اور چھلکا سب گول برابر وزن میں ملا کے رکھ لیں، اس کو تھوڑا دردڑا کر لیں. صحیح. تو یہ ایک بڑی یہ ٹیبل سپون بھر کے آپ کھانے کے بعد کھا لیں، اس سے پوری جو فائبر ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ پوری ہو جائے گی. صحیح. تو جو ہم نسخہ بتانا چاہ رہے تھے کہ گوشت کے سائیڈ افیکٹ ہم کیسے ختم کریں، ہمیں حکیم صاحب کے پاس نہ جانا پڑے، جی، ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ جانا پڑے، وہ گھر میں ہی وہ گوشت کے سائیڈ افیکٹ کو ہم مینیج کر لیں. اس سے یورک ایسڈ بھی نہ ہو، اس سے کولیسٹرول بھی نہ بڑھے. اگر کولیسٹرول اور یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو گوشت کھانے کے بعد اس نسخہ کو جو ہوم ریمیڈی ہے جی وہ ہم استعمال کر لیں تو وہ گوشت ہضم بھی ہو جائے اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. جی. تو وہ بڑا سمپل سادہ اور گھریلو نسخہ ہے، تو بہت زبردست ہے اور پریکٹیکل بھی اس کے رزلٹ بہت زیادہ ہیں. ہم تو اس کو باقاعدہ ایز اے علاج لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں 3 چیزیں ہیں صرف، سمپل سادہ سی. ایک اس میں ادرک تازہ لینا ہے، تازہ، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس میں انار دانہ، اور تیسری چیز اس میں سبز پودینہ. ٹھیک ہے. یہ آج کل پودینے کا ویسے بھی سیزن ہے تو یہ چیزیں اکثر گھروں میں پڑی بھی ہوتی ہیں. یہ تینوں چیزیں برابر وزن پیسٹ بنا لینا. ٹھیک ہے. بلینڈ کر لیں، اس کو گھوٹ لیں، کوئی بھی طریقہ کار اس کا کر لیں. تو یہ ایک کھانے والی چمچ گوشت کھانے کے بعد آپ کھا لیں. اچھا.
تو اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی مینیج ہو جائے گا, آپ کا نظام ہضم بھی بہترین ہو جائے گا, اور اس سے یورک ایسڈ بھی امپروو نہیں ہوگا. اگر بڑا ہوا ہے تو یہ کنٹینیو کھاتے رہیں تو یہ چیزیں آپ کی لپڈ پروفائل بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی, یورک ایسڈ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہضم کا نظام بہت زبردست ہو جاتا ہے. اس سے تھوڑی بہت پھر بد پرہیزی ہو جائے کیونکہ وہ تو ہونی ہے, تو یہ ساتھ ساتھ پھر کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے پھر عید کو ہم پورا انجوائے کر سکیں. جی ٹھیک. حکیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا خوبصورت سا نسخہ جو ہمیں دیا ہے. تو ایک چیز میں بڑی نوٹ کر رہا تھا آپ کی ساری گفتگو کے دوران, آپ نے جب کاربوہائیڈریٹس کا ذکر کیا, فیٹ کا, پروٹین کا ذکر کیا, تو میرے ریکالس ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی فربا جانور ہیں ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں, جیسے گائے ہے, بھینس ہے, جیسے اونٹ ہے, جیسے کہ بکری ہے, یہ گوشت کی مقدار جب جن سے زیادہ لینی ہوتی ہے تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کارب کھانے والے لوگ جانور ہیں. اس کی نسبت ہم دیکھتے ہیں شیر ہے, کتا ہے, بلی ہے, یہ چونکہ گوشت کھانے والے جانور ہیں تو یہ بڑے سلم سمارٹ سے اور پتلے دبلے سے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اتنے ڈاکٹر صاحب اتنے ایشوز آ رہے ہیں یورک ایسڈ کے, کولیسٹرول کے, اور حکیم صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارا لپڈ پروفائل بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, اور عام طور پر ٹرائیگلسرائڈ جب بھی چیک کروائیں تو وہ ہمیں ہائی ملتے ہیں یا ہمیں کولیسٹرول لیول ہائی ملتا ہے. تو اس میں جو ہمارا ویجیٹیبل فیٹ ہے جو ہم کوکنگ آئل کی صورت میں استعمال کرتے ہیں اور گھی کی شکل میں استعمال کرتے ہیں, تو یقیناً یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مطلب فائنلی چونکہ ہم لوگ بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے جگر کے مریض ہوتے ہیں, جو جگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہمارے پاس موجود ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. حکیم صاحب نے بڑا اچھا اس کانسیپٹ کو وہ کیا کہ اگر آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کاربس کو کم وہ لے رہے ہیں. تو اچھا یہ بیسیکلی جو یہ سارا کانسیپٹ ہے یہ کیٹوجینک ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے جو حکیم صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کم سے کم, پروٹین اور فیٹ زیادہ لینی ہے. لیکن اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ سے کم ہو. اس سے کیا ہوگا کہ میٹابولزم شفٹ ہو جائے گا ٹو ورڈز فیٹ, اور وہ جو ہماری اپنی آلریڈی فیٹ کے جو ڈھیر سارے ذخیرے ہیں پیٹ سے ادھر ادھر سے, پھر وہ وہاں سے شفٹ ہو جائے گا اور وہ کنورٹ ہو جائے گا انٹو کاربوہائیڈریٹس, انٹو گلوکوز, تاکہ وہ پھر یوٹیلائزیشن اس کی شروع ہو جائے باڈی میں. لیکن اس میں وہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ جو ڈیلی ہمارا ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم اگر وہ کم لے رہے ہیں تو شفٹ ہوگا, ادروائز جتنا آپ لے رہے ہیں وہی کنورٹ ہو رہا ہے گلوکوز میں. اگر ادھر کاربوہائیڈریٹس کی اگر ہم نے 50% انرجی جو ہے وہ ختم کی ہے, ہاں جی, تو ہم اگر اس کو 100% ہم نے 100% پہ لے گئے ہیں تو وہ شاید وہ پھر ویٹ لاس والی طرف شاید فائدہ نہ ہو. اچھا جگر والے مریضوں کے لیے میں یہ آپ کا فورم جو ہے وہ غنیمت جانتے ہوئے یہ کہوں گا, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جگر کی جس دن کسی کو بیماری کا پتہ چلتا ہے اس دن اس کا گوشت بند کر دیا کہ یہ گرم ہے, جگر کا مسئلہ ہے تو گوشت نہیں لینا. ہمارے پاس بیچارے مریض ایسے آتے ہیں جو سبزیاں ابال کے اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں بھی نارمل ریکوائرمنٹ کے حساب سے گوشت کھانا چاہیے, چاہے ان کا جگر جتنا مرضی ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. صحیح. اچھا نارمل ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا تو میں تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جو بیف, مٹن, مطلب ہم لوگ عید قربان کے موقع پر بیف کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, تو کیا گوشت جو ہے اس میں کوئی تفریق ہے کہ بیف کم استعمال کرنا ہے یا مٹن زیادہ کرنا ہے, یا مٹن کم کرنا ہے تو بیف زیادہ کرنا ہے؟ مینلی صرف یہ ہے کہ ریڈ میٹ جتنا اگر آپ بڑا جانور کی طرف چلے جائیں گے جی اس کے اندر کولیسٹرول گوشت کے اندر زیادہ ہوتا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ صرف ہے کہ اگر کسی کو ویٹ کا پرابلم ہے کہ ویٹ زیادہ ہے, کولیسٹرول کا پرابلم ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کو یہ ہے کہ پھر وہ صاف ظاہر ہے اس کی بڑے ریڈ میٹ کی مقدار کم استعمال کریں, فائدہ اس کا سیم ہوگا لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ہائی کولیسٹرول. بس یہ ایک احتیاط ہے جو لیکن چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس, گفتگو بہت لمبی کی جا سکتی ہے, باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ جس حد تک ہم نے اس پروگرام میں آج گفتگو کی ہے ہمارے ناظرین نے اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ, آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے باتیں کر کے, اور ایک بڑی اپنائیت سی فیل ہوئی ہے, اور آپ نے بڑی مفید گفتگو جو ہے ہمارے ناظرین. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. تھینک یو بہت شکریہ. اور حکیم صاحب یقیناً آپ نے بڑا سفر طے کیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ محبت ہے بس وہ کھینچ کے لے آپ کے ایکسپریشن جو تھے وہ گوشت کو یاد کر کے گھر کی ڈشز یاد آ رہی ہوں گی آپ کو, تو آپ کا پھر بھی بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ, آپ کو عید مبارک بہت زیادہ. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں, یقیناً کھا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں.
یقیناً خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع کو غم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ اعتدال ہمیشہ انسان کو بہترین رکھتا ہے، تو اعتدال جہاں پر بھی ہوتا ہے انسان فائدے میں ہی رہتا ہے۔ گوشت کو کھائیے، ضرور کھائیے، عید کی خوشیاں ضرور منائیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام عید الاضحیٰ اسپیشل ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت۔ آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔